नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से अमतुर रहमान। प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको मुख्तसरन बता रही हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है औरतों का कब्रिस्तान जाना। जैसा कि आप सबको पता है कि आज शब-ए-बारात की रात है, तो औरतें क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, हर कोई कब्रिस्तान पहुंचा हुआ होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि और मर्दों को ही जायज़ नहीं है आज की रात ख़ास तौर पे कब्रिस्तान जाना, तो फिर औरतों के लिए तो कैसे जायज़ हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह कि औरत के लिए तो भी किसी भी हालत के अंदर कब्रिस्तान जाना जायज़ है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो सहाबियात जाती और अज़वाज मुतहरात जाती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ फरमा गए तो हज़रत आयशा जो थी, हज़रत आयशा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो तदफीन हज़रत आयशा के हुजरे में हुई। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में 2-3 कब्रें जो है, मतलब इतनी जगह थी कि जहाँ पे 3 लोग और मदफून हो सकते थे। तो हज़रत अबू बकर को जब ये बात पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने ही घर में मेरी तदफीन की जाए, और मैं, क्योंकि आप वसल्लम को हज़रत आयशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो उन्होंने हज़रत आयशा के ही हुजरे में तदफीन होना जो है वो पसंद फरमाया। तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ज़ाहिर है वो ज़मीन मखसूस की हुई थी, क्योंकि हदीस में है कि जो जहाँ से जिस ज़मीन से जिसकी मट्टी उसकी पैदाइश के लिए उठाई गई है, वहीं जा कर के वो तदफीन, उसका जो तदफीन होगी वो वहीं पे जाके होगी। अब अगर कोई कराची में पैदा हुआ है, कराची से उसकी पैदाइश के लिए मट्टी उठाई गई है, तो वो बिला आखिर कराची में ही मरेगा। उसका इंतकाल, उसकी तदफीन वहीं की जाएगी, चाहे वो उसकी पूरी ज़िंदगी अमेरिका में गुजरे, जापान में गुजरे, फ्रांस में गुजरे, ये मैटर नहीं करता। बिला आखिर जब उसकी मौत का वक्त करीब होगा तो किसी न किसी तरीके से, कैसे ना कैसे, वो उसको वहाँ पे, वो उसी जगह पे जाके पहुँचेगा जहाँ से उसकी जिस्म की मट्टी, जिस्म बनाने के लिए, उसकी पैदाइश के लिए जहाँ से मट्टी उठाई गई थी, वो उसी मट्टी में जाके मिलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया और आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो हज़रत आयशा के हुजरे में ही आपकी तदफीन हुई। फिर उसके बाद हज़रत आयशा जो है उनका ही घर था, दरमियान में उन्होंने एक पर्दा डाल दिया था। उसके बाद उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने पहले ही ये कहा था कि अगर मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मुझे जन्नतुल बकी में या कहीं और तदफीन ना की जाए, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में मेरी तदफीन की जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। तो चूँकि जगह थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मदफून किया गया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये अमल देख करके हज़रत उमर को भी ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में मदफून होना पसंद फरमाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं। तो हज़रत उमर ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ ही मदफून होना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इसकी इजाज़त होगी। उन्होंने हज़रत आयशा के पास पैगाम भेजा। और इससे पहले की बात बता दूं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब आप सल्लम का विसाल हो गया तो मैं, क्योंकि घर ही था ना, घर का एक हिस्सा था कि घर के अंदर ही तदफीन थी, तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं आप सल्लम के लेकिन दरमियान में एक पर्दा सा डाल दिया था और अपनी रिहाइश का, सोने बैठने का इंतज़ाम थोड़ा सा दूर हो गया था। तो हज़रत आयशा फरमाती, जब मेरा दिल घबराता और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बैठ जाती थी। फिर उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदफून हो गए, तो वो चूँकि उनके वालिद थे, तो उसके बाद वो अपने वालिद के लिए भी चली जाती थी। यानी दोनों उनके महरम थे ना, उनके शौहर थे एक और एक उनके वालिद थे।
لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں مدفون ہوں تو کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر حضرت عمر کا بھی تدفین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہو گئی۔ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک ہے، قبر مبارک ہے، رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد ابھی ایک قبر کی جگہ اور خالی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کے لیے باقی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 جو قبریں تھیں یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ تھی کہ یہاں پہ ان 4 لوگوں کو مدفون ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ پہ حضرت ابو بکر صدیق، لیفٹ سائڈ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے برابر میں ابھی بھی وہ زمین خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، وہ اس کے بعد پھر وہ جب وہ انتقال کریں گے جیسے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ابھی تو وہ اپنے ثابت جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی دنیا پہ اٹھا لیا، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ سے ان کا نزول ہوگا۔ دمشق میں وہ ایک مسجد ہے جو وائٹ ممبر کی ہے، جس کے مینار جو ہے وہ وائٹ ہیں، وہ دو فرشتوں کے کندھوں پر تشریف لے کر کے آئیں گے، ان کے سر کے بال بڑے ہوں گے، اس میں سے پانی جو ہے وہ موتیوں کی طرح گر رہا ہوگا، سفید کپڑے پہنے ہوں گے، سفید داڑھی ہوگی، پر نور چہرہ ہوگا، اور وہ ویسے ہی جوان ہیں، جس حالت میں وہ اٹھائے گئے ہیں وہ جنت میں ایسے ہی ہیں، وہ ایسے ہی دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر وہ حکومت کریں گے، وہ حضرت امام مہدی کا دور ہوگا، پھر وہ حکومت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی کریں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، اور وہ ایک ویسے جیسے نارمل زندگی گزارتے اس طرح گزار کے، اور پھر ان کا طبعی طور پہ جب انتقال ہوگا تو ان کی جو تدفین ہوگی وہ حضرت عمر کے برابر میں ہوگی۔ تو بات کو آپ کی واپس لے کر کے جاتی ہوں اسی بات کی طرف کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میرے روضے مبارک میں رہے اور میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے روضے مبارک میں رہے تو میں اس وقت تک تو ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی تھی کیونکہ وہ مجھے یاد آتے تھے، لیکن جب حضرت عمر نے کہا تو اس کے بعد سے جو ہے جب حضرت عمر کی تدفین ہوئی تو اس کے بعد میں نے اس حصے میں جانا چھوڑ دیا اور ایک ایسا پردہ کر دیا، کیونکہ حضرت عمر غیر محرم تھے تو ان سے پردہ ہو گیا۔ تو دیکھیں اتنی بڑی صحابیہ جن کا اپنے گھر میں اتنے لوگ تدفین تھی جن کی، لیکن جب نامحرم آ کر کے آئے، جبکہ وہ بھی صحابی رسول تھے، لیکن انہوں نے ان سے بھی پردہ کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ کتنا ضروری ہے۔ تو عورت کے لیے قبرستان جانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ قبرستان کے مردے کہتے ہیں کہ جو عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ ہمیں گناہگار کرتی ہیں، کیونکہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنے مردوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن ان کے اس وقت اللہ تعالیٰ جو اپنے مردے کے پاس جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے مردے کی روح جو ہے اس کے جسم میں ڈال دیتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے، میرا باپ آیا ہے، یا کسی کا بیٹا ہے، یا کسی کا جیسے کوئی آدمی ہے تو اس کا بیٹا ہے یا داماد ہے یا جو بھی اس کا محرم رشتہ ہے، تو اس کا پوتا ہے، نواسا ہے، جو بھی جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن مرد، عورت نہیں، عورت کو نہیں کہا کہ عورت جا کر کے قبرستان میں قبروں پہ بیٹھے اور فاتحہ پڑھے اور قبروں کے اوپر سے چڑھتی ہوئی چلی جائے اور گزر جائے۔ عورتوں کو سخت منع ہے قبرستان جانا، کسی بھی صحاح ستہ کی حدیث میں نہیں ہے، کسی ازواج مطہرات نے ایسا نہیں کیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، وہ بھی چاہتی تھیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے مبارک میں تو تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے شوہر تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر تو ان کے شوہر نہیں تھے نا، وہ تو ان کے لیے غیر محرم تھے۔
تو اس لیے وہ اتنا پردے کا اہتمام کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کے شوہر تھے، ان کے محرم تھے، ان کو یاد کرتی تھیں لیکن ان کے پاس نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ ان کے دائیں بائیں دوسرے صحابی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا پردہ کتنا ضروری ہے عورت کے لیے۔ تو کہاں سے ثابت ہے کہ عورت قبرستان جائے اور قبروں کو رومتی ہوئی چلی جائے، قبروں کے اوپر سے چلی جائے، اور خاص کر کے اس ایک رات میں جانا؟ پورے سال تو نہیں جاتی نا عورتیں، اس رات کو ہی کیوں جایا جا رہا ہے؟ آپ کے لیے تو جانا پورے سال میں، پوری زندگی میں کبھی جائز نہیں ہے، تو آپ اب کیسے اس رات کو جائز کر سکتی ہیں؟ اس لیے خدا را صحیح دین سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں داخل فرمائیں۔ ایسا نہیں کریں، ایسی بدعت نہیں کریں، ایسی غلط رسوم نہ ڈالیں جو آپ کے لیے آگے جا کے گناہ کا باعث بنے، آپ کی تباہی کا باعث بنے۔ البدعۃ ضلالہ، الضلالۃ الی النار، بارہا میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ بدعت نہ کریں، یہ بدعت ہے، دین میں زیادتی ہے، دین میں ایڈیٹنگ ہے۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ جو ازواج مطہرات کی زندگیوں کا عمل رہا ہے، جو صحابیات کی زندگیوں کا عمل رہا ہے، آپ نے صرف ان کو دیکھنا ہے، ان کی ہسٹری کو پڑھنا ہے، ان کے عمل کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی چوں چرا نہیں کرنی، کوئی قیل و قال نہیں کرنی، اپنی مرضی سے اپنا دین نہیں بنانا۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم تو ایسے کریں گے، ہاں ہمارے امی نے کہا ہے، ہمارے بابا نے کہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اسی چیز کو فالو کرنا ہے جو آپ کو دین بتایا جا رہا ہے۔ اس صحیح دین کو حاصل کریں، اس صحیح مسلک کو حاصل کریں، اس مسلک پہ چلیں جو آپ کو صحیح راستے کی طرف لے جا رہا ہے، جو آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ قیامت کے قریب جو ہے 73 فرقے ہوں گے، جن میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا، اور وہ جنت میں جانے والا فرقہ وہی ہوگا، وہی لوگ ہوں گے، وہی جماعت ہوگی جنہوں نے سیم ایز اٹ از صحابہ کی زندگی، ازواج کی زندگی، ازواج مطہرات کی زندگی، اور 1,24,000 جو پیغمبر گزرے، انہوں نے جس طریقے سے کہا، جس طریقے سے ان کی زندگیاں گزری، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور دین کو مکمل کیا، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری، صرف ان کی زندگی پر جو لوگ چلیں گے وہی جنت میں جانے کا باعث بنیں گے۔ خدا را قبرستانوں میں نہ جائیں، یہ کسی بھی حدیث میں، کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارا مذہب تو اسلام ہے۔ جب اسلام میں جائز نہیں ہے تو کوئی اور مذہب کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ خدا را اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور غیر ضروری باتیں، غیر ضروری بدعات سے اجتناب کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔